अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में आपको बताएंगे फील्ड मार्शल का दौराए ईरान और DGISI का दौराए कुवैत क्या होने जा रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद में गैर मुल्की जो कॉल सेंटर्स हैं उनके ऊपर NCCIA और FIA के छापों के बारे में। हम आज़ाद कश्मीर के मुतवक्का वज़ीर आज़म के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ हरीपुर जाएंगे जहां पर 5 साला बच्ची के मुबैना कातलों को गिरफ्तार तो कर लिया गया था मगर बच्ची की लाश नहीं मिली थी, अब लाश मिल गई है। पूरी कहानी का अहाता करेंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। एजाज़ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा एजाज़, फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान गए हैं और अब कुछ खबरें आ रही हैं कि वो दोबारा से जो एक टॉक्स का सिलसिला है ईरान और अमेरिका का, उसकी बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो उनके दौरे की क्या तफसीलात हैं और उनके साथ कौन कौन गया था? आसिफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला गए। आपको पता है कि पॉलिटिकल लोग तो बहुत ज़्यादा मोहसिन नकवी पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर उनका कनेक्शन है वो कायम है, ठीक है, और वो जा रहे हैं। खैर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा है इसके ऊपर तो पूरी दुनिया की नज़रें हैं और ये बड़ा अहम है। इसके बारे में फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें एक और दौरा भी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें उस तरह से नहीं आईं। हाल ही में इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के जो ISI चीफ़ हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, आसिम मलिक, लो प्रोफाइल रहते हैं। आप देखें मीडिया में कोई ज़्यादा उनकी खबर नहीं आती और इंटेलिजेंस चीफ को होना भी इसी तरह चाहिए। वो कुवैत में गए हुए थे और कुवैत की आला क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई और उसके बाद हमने देखा कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान में है और जनरल आसिम मुनीर के साथ मीटिंग है, साथ है मोहसिन नकवी। अब मैं थोड़ा सा आसिफ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ना एक कॉन्टेक्स्ट बयान कर दूँ। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि आसिफ, अमेरिका ईरान की दोबारा जंग है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अमेरिका दोबारा परेशान है कि चीज़ें संभल नहीं रही और दोबारा चाहता है कि ईरान के साथ ना दोबारा ताल्लुकात जो है, बातचीत, इस्लामाबाद जो MOU था वो रिज्यूम हो जाए। ये अमेरिका चाहता है। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि नेवल ब्लॉकेड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो ख़त्म करें। दूसरे नंबर पे ईरान चाहता है कि जो आपने ऑयल बेचने का, तेल बेचने का वेवर दिया हुआ था ईरान को, उसको बहाल कर दिया जाए। तीसरे नंबर पे वो चाहता है कि जो एसेट्स आपने, अमेरिका ने फ्रीज़ किए हुए थे ईरान के, बर्गन स्टॉक में एग्री हुआ था कि उन एसेट्स को रिलीज़ करने का तरीक़ाकार एग्री हो गया था, चीज़ें उसके ऊपर टेंजिबल इक़दाम करें, ये ईरान चाहता है। अब जनरल आसिम मुनीर वहाँ पर क्यों गए थे? जनरल आसिम मुनीर के जाने से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे टेलीफोन पर बात की, ठीक है आसिफ। अब जो हमें पता लगता है, हमें पता लगा ये है कि जनरल आसिम मुनीर ईरान को कहने गए थे कि आप थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और इस्लामाबाद MOU के तहत जो टेक्निकल नोयत की बातचीत होनी थी, जो कमेटियां बननी थी, वो दोबारा शुरू हो जाए। तो ये मकसद था। अब वो वापस आ गए और जो ही वो वापस आए तो हमने ये देखा है कि मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला में थे, तो नेटली बैकर जो अमरीकी हेड ऑफ मिशन है पाकिस्तान में, वो उन्होंने उनका दौरा किया। तो ज़ाहिर है जो एक सरकारी इलामिया तो अपनी जगह होता है ना कि जी ट्रेनिंग्स और दो तरफा ताल्लुकात, लेकिन असल नेटली बैकर क्या पूछने आई होगी कि भाईजान उत्थे गए सो की होया। तो ये सूरत एजाज़, एक तरफ पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि ट्रैक पे आ जाएं मुज़ाकरात, दूसरी तरफ अमरीकी बैनात एक गुंडागर्दी की मिसाल नज़र आते हैं कि शहर काट देंगे, ये कर देंगे। पाकिस्तान क्या एक जस्टिफाई कर रहा है हमारा जो किरदार है कि एक फरीक धमकियां दे रहा है और हम दूसरे को जाके कह रहे हैं मुज़ाकरात कर लो? ये व्हाट इज़ दिस? आसिफ, मामला ये है कि जो फरीक धमकियां दे रहे हैं ना, वही कह रहे हैं मुज़ाकरात कर लो, हम उनकी मर्ज़ी के बगैर मुज़ाकरात नहीं कर रहे। और वो जो फरीक धमकियां दे रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं ना, धमकियाँ दे रहा है, आप ये देखें कि अमेरिका ने अभी जिनके साथ इनके तारीख़ी ताल्लुकात थे, जिनको ये कहते थे हमारी 51st स्टेट है, कौन? कनाडा। कनाडा के ऊपर उन्होंने, ट्रंप साहब ने 50% टैक्स लगा दिया, 50%। और जवाब में उन्होंने कहा अच्छा हम भी 50% टैक्स लगा देते हैं।
تو اس وقت جو امریکہ کی ڈپلومیسی ہے نا، وہ جو آپ رائٹلی بات کر رہے ہیں ڈپلومیسی کے حوالے سے، وہ انڈر کوشچن ہے. یورپ کے ساتھ تعلقات خراب، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ان دھمکیوں کی وجہ سے زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں نا پاکستان جسٹیفائی کر رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ کر رہا ہے. جو پاکستان کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق پاکستان اپنا رول ٹھیک ادا کر رہا ہے. دوسرا تو یہ ہے نا کہ نہ ادا کریں آپ. نہیں، میرا خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا رول پیس کے لیے جو بھی پروسیس ہوتا ہے ہم تو اس کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کا یہ بھی کردار بننا چاہیے، یا ہمارا کسی لیول پہ بنتا ہے کہ ہم امریکہ کو کہیں کہ یار اگر ہم بیچ میں ثالث ہیں تو آپ بھی بیہیو کریں. جی ٹھیک بات. آپ اچھل کود مت کریں، یا کم کریں یا ہمیں نہ ڈالیں، پھر اچھل کود کریں، جائیں لڑیں ایران سے. اچھا آصف، اگر ایران سے دیکھیں، یہ بات کہنی شاید اتنی آسان نہ ہو، لیکن ڈپلومیٹکلی ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اس طرح کی اچھل کود سے مذاکرات کو نقصان ہوتا ہے. کیونکہ ہم تو شاید پریشر لیتے ہوں، ایران اتنا پریشر نہیں لیتا امریکہ کا، وہ لڑ کے دیکھ چکا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. البتہ اس اچھل کود سے دنیا میں بھی مذاق بنتا ہے امریکہ کا، اور یقیناً مشکل آتی ہوگی ہمارے مذاکرات کاروں کو بھی جو وہاں جاتے ہوں گے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے کہ بات چیت ریزیوم کریں اور بیان آ جائے کہ شہرہ کاٹ دیں گے. تو یہ تو کوئی مطلب ایک بیانڈ دی ٹھیک بات ہے لاجک کوئی یہ آصف، بات. بالکل درست بات کر رہے ہیں. لیکن اگین وہی ہے نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. لیکن اخلاقی فرض شاید ہمارا ضرور بنتا ہے. نہیں وہ اخلاقی فرض تو ہے، اور لیکن میرا یہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں بھی ایم رانگ، انہوں نے جس لیول پہ قریبی تعلق ہے، واسطہ ہے نا، انہوں نے کسی نہ کسی سطح پہ ادھر کہا ضرور ہوگا. میرا یہ ہمارے خیال فیلڈ ہے. مارشل اگر وہاں بات چیت کے لیے جا رہے ہیں اور پیچھے سے ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتے ہیں جی شہر کاٹ دوں گا، تو ان کی ایفرٹس جو ہیں ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، کوئی آسانی نہیں ہوتی. جی اچھا، دوسری طرف ایک اور بات بھی ہو رہی ہے. عمان کے ساتھ ایران کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، ایز وی آر ٹاکنگ، وہاں پر عمان کے وزیر خارجہ نے جانا تھا اور میرے خیال میں پہنچ بھی گئے ہوئے ہیں، وہاں پر بات چیت آگے بھی ہے. اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر عمان کی اور ایران کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اعلان نہیں ہو رہا، معاہدے کا اعلان نہیں ہو رہا، وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو چکی ہوئی ہے. خیر آصف، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل امور ہیں. یہ چلتا ہی رہے گا. اور انفارچونیٹلی جب سے فروری کے مہینے سے پوری دنیا عذاب میں آصف، پیٹرول کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پاکستان نے ایک رول پلے کیا جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں. تو دعا کریں کہ یہ ہم اس خطہ کیا پوری دنیا اس عذاب سے نکلے. اچھا، یہ تو اعزاز ہوگی فارن پالیسی. اسلام آباد میں فارنرز کے اوپر جو ہے کچھ ریڈز بھی ہو رہے ہیں، اور بہت سارے فارنرز جو ہیں ان کو فیڈرل جو ہماری ایجنسی ہے NCCIA نے ان کے اوپر ریڈز کیے ہیں، پھر FIA کی طرف سے بھی ریڈز ہوئے ہیں. تو یہ کیا تفصیلات ہیں؟ آصف، اسلام آباد میں NCCIA اور FIA بڑے آج کل بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے اسلام آباد میں حالیہ دنوں میں ریڈز ہوئے. آپ نے دیکھا انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا کہ جی ہم نے گلبرگ گرین میں اور ایک دو اور جگہوں پر ہم نے بندے گرفتار کر لیے ہیں. کچھ اس میں ہمارے دوست ملک چین کے جو شہری ہیں وہ بھی شامل تھے، ویتنام کے تھے، اور بھی مختلف ملکوں کے تھے. یہ جو ساری انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، تو کسی سرکاری افسر نے مجھے بتایا کہ جی دیکھیں، ہمیں بتایا ایکچولی، ناٹ مجھے، ہمیں بتایا کہ دیکھیں جی اس سارے معاملے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لائر ہیں اور بڑے آؤٹ سپوکن ان کے لیڈر ہیں شیر افضل مروت، وہ بھی اس میں ہیں. میں نے کہا جی بتائیں ہمیں جی ڈیٹیلز کیا ہیں. جب تفصیلات آئیں تو میں نے فردر کیوری کی کہ کیا تفصیلات ہیں. کہ جی یہ جو اللیگل چائنیز ہے یہاں پر، ان کو کمپنیز رجسٹر کر کے دیتے ہیں اور پھر ان کی وکالت کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی یہ جو چائنیز کمپنیاں جو یہاں پر ہیں وہ سکیمز میں مختلف فراڈز اور سکیم جو ہیں وہ کر رہی ہیں. پھر اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ جی ایک ملائیشین نیشنل ہے ٹنگ شانگ سیاک ایڈبرگ ٹیکنالوجیز کے، یہ ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ ان کے اوپر الزام آیا کہ جی شیر افضل مروت ان کی معاونت کرتے رہے ہیں اور یہ عدالت سے بھاگے تھے، تو اس میں بھی کوئی ان کا رول ہے. پھر ایک اور بھی کہا گیا کہ جی شیر افضل مروت جو ہیں وہ مختلف کمپنی جو چائنیز یہ کمپنیاں ہیں یا غیر ملکی کمپنیاں ہیں ان کو کنسلٹنسی دیتے ہیں، وکالت کرتے ہیں ان کی، اور کافی پیسے بناتے ہیں. اب میں نے جب یہ خبر آئی ہمارے پاس تو میں نے کہا کہ یار
شیر افضل مروت جو ہیں وہ بڑے ویل نون پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، اور وہ اس طرح کے بندے ہیں جو آپ کو پتہ ہے اپنی قیادت کے اوپر بھی ہاں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ڈاؤٹس ہیں نا، کیونکہ لیڈرشپ تو ان کو اون نہیں کر رہی اب. جی ہاں نہیں، لیکن میں نے کہا کہ وہ ایسا بندہ ہے جو اتنا آؤٹ اسپوکن ہے کہ اپنی قیادت کو بھی بعض اوقات تنقید کر جاتا ہوتا ہے. اصل بات تو یہ ہے نا، باقی لوگوں پہ بھی تنقید کر جاتا ہوتا ہے اور پھر ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے. تو میں نے شیر افضل مروت صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ این سی سی آئی اے اور ایف آئی اے کے ریٹ سے پہلے کا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم چائنیز کو باہر بھیجیں گے، باہر نکال دیں گے. تو ہم جو ہے نا کہتے ہیں جی ہم نے اس میٹنگ کو چیلنج کر دیا، عدالت میں گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک ریڈ مارا ایک بلڈنگ کے اوپر، ادھر وہاں پر کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا. پھر ایک اور بلڈنگ تھی جو ابھی کال سینٹر بنا بھی نہیں تھا، ابھی وہاں پر انہوں نے چھاپا مار دیا. پوری انہوں نے بات بتائی. انہوں نے کہا جی میں نے جو کچھ کہنا تھا نا میں نے عدالت میں کہہ دیا، اور عدالت نے سارے معاملے کو ڈسپوز آف بھی کر دیا. تو اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر غیر ملکی جو لوگ ہیں سرمایہ کاری کے لیے آتے ہیں ان کو ویلکم کیا جانا چاہیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آصف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہ ہو. آپ کو یاد ہے نا وہ ہیومن پلیسنٹا یہ ریکور ہوا تھا. تو ان لیگل ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا بھی ہمارے اداروں کا کام ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے ملک میں غیر ملکی جو جسے کہتے ہیں نا انویسٹمنٹ، اس کی بھی ضرورت ہے. تو شیر افضل مروت صاحب نے مجھے پھر وہ عدالتی آرڈر بھی بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کمپنیوں نے ہمیں کہا کہ جی کوئی وی آر سیٹسفائیڈ. خیر موٹی بات یہ ہے کہ اس ملک میں سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہے لیکن مانیٹرنگ کی بھی ضرورت ہے. اعزاز دیکھیں، شیر افضل مروت جو ہیں یہ آپ کو یاد ہے افتخار چودھری صاحب کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا تھا جنرل مشرف صاحب کے دور میں. یہ ہاؤسنگ میں آئے ہوئے تھے، حالانکہ یہ جوڈیشری سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا. بعد میں جب افتخار چودھری صاحب دوبارہ پوزیشن پکڑ گئے تو انہوں نے ان کو بلایا کہ جناب نے مجھے کس کیپیسٹی میں مکان خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا. اچھا. تو یہ وہاں کوئی جواب ہی نہیں دے سکے. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں کوئی حکم کروں یا آپ ریزائن دے رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے استعفیٰ دیا تھا. ٹھیک ہے. تو شیر افضل مروت ظاہر ہے اب وکیل کے طور پہ وہ کسی کی بھی وکالت کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے ہاں بڑا کم دیکھا جاتا ہے کہ ایتھیکلی مجھے یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ٹیکنیکل چیزیں اور وہ کر کے ریلیف بھی بعض اوقات لے دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے آپ دیکھیں غیر ملکی جو ہیں وہ ایسے ذرائع میں ملوث ہیں جو کہ ناقابل بیان ہیں. اور آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ایک شادیوں کا سکینڈل بھی آیا تھا، یہاں سے بچیاں لے جا کے باہر ان کو جو ہے وہ پروسٹیوشن کرائی جا رہی تھی. تو میرا خیال ہے یہ سارا بڑا نازک معاملہ ہے اور اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ویسے اس والے سے نا شیر افضل مروت جو ہے نا بڑے بلنٹ ہیں. یہ خود کہہ چکے ہیں میں تقریباً 25 کے قریب چائنیز کو کنسلٹنسی دیتا رہا ہوں، چائنیز کمپنیوں کو. تو ظاہر ہے اگر کوئی وکیل ہے جو کنسلٹنسی کسی کو دیتا ہے تو ہی میکس منی، اور لیگلی تو وہ جسٹیفائی کرتا ہے نا، قانون تو اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. اور مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ان کے 2 وکیل ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور رپورٹڈلی کہا گیا کہ ان کو کہ ان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیں. نہیں دی مجھے نہیں اس کی ڈیٹیل پتہ، لیکن ان کے اوپر یہ الزام لگائے گئے. لیکن میرے خیال میں بعد میں چیزیں کلیئر ہو گئیں. مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے بات. اچھا چلیں گے اعزاز، اس پہ بھی بات آنے والے دنوں میں کریں گے. اب ذرا بات کرتے ہیں کشمیر کی، جہاں پہ اسپیکر کا انتخاب کر لیا گیا اور اب اگلے مرحلے میں ڈپٹی اسپیکر اور اس کے بعد پھر قائد ایوان کی باری آئے گی، یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی. تو کیا شنید ابھی تک کی؟ آصف جو ہم نے اپنے شروع کے پروگرام میں جب الیکشن ہوئے تھے اس میں کہا تھا کہ شاہ غلام قادر ایک کینڈیڈیٹ ہیں، اور پھر بعد میں ہم نے 2 اور کرنل وقار اور وہ فاروق صاحب کا بھی نام لیا تھا، ان کا لیا تھا. لیکن ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس میں شاہ غلام قادر کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر کے، جن کا ہم شروع سے نام لیتے آئے ہیں. اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افتخار گیلانی جو کہ آصف الیکشن لڑے تھے مظفر آباد شہر سے، وہ الیکشن نہیں جیت سکے تھے، غالباً پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں جیت گئے تھے. وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ آصف بن گئے ہیں.
ان کا نام بھی ہے کہ ہی از آلسو اے کینڈیڈیٹ. لیکن آصف میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ شاہ غلام قادر ہو گئے, فاروق حیدر ظاہر ہے ایک سٹالوارٹ ہیں پرانے, وہ ہو گئے, اور بھی یہ ایون افتخار گیلانی ہو گئے, جس کو مرضی پرائم منسٹر بنائیں, یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک اصول ضرور طے کریں کہ اس بندے کو پرائم منسٹر بنائیں جو پونچھ میں بیٹھے ہوئے, راولا کوٹ میں بیٹھے ہوئے احتجاجی مظاہرین سے بات کر سکے, کیونکہ آپ نے پورے آزاد کشمیر میں ایک گورنمنٹ چلانی ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اچھی گورننس دینی ہے. آپ کسی بھی ایسے پرائم منسٹر کو بنائیں گے جو ادھر قابل قبول نہیں ہوگا تو مخاصمت کی سی فضا ہوگی. تو میں تو جو نون لیگ کی قیادت ہے ان کو بھی, اور نون لیگ کی قیادت جس سے مشورہ کرتی ہے جب وہ فیصلہ سازی کے لیے بیٹھتی ہے, ان کو بھی یہ کہوں گا ایز اے جرنلسٹ کہ اس بندے کو بنائیں پرائم منسٹر جو برج بنانا جانتا ہو. جس نے والز بنانی سیکھی ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے, وہ کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو. تو وہی وش کہ جس کو بھی پرائم منسٹر بنائیں وہ برج بنائے گا, والز نہیں بنائے گا. امید ہے, امید تو یہی ہے. اور آخری سٹوری جو ہم نے کی تھی, جو ایک بچی مسنگ تھی ہری پور سے, وہ بچی جو ہے اس کی لاش برآمد ہو گئی ہے. اعزاز, بڑا دل خراش واقعہ ہے. آپ کی بات ہوئی تھی ڈی پی او سے, کیا کہہ رہے تھے؟ آصف بہت دکھ کی بات ہے. یہ ایک ملازم ہے, مٹھائی کی دکان میں دیہڑی لگاتا ہے. اس کی 4.5 سال کی آصف بچی, 4.5 سال کی بچی, اس کو اغوا کیا گیا. 3 لڑکوں نے اغوا کیا, اس بچی سے مبینہ زیادتی کی. یہ وہ باتیں ہیں جو پولیس ذرائع سے ہمارے پاس آئی ہیں. اور اس بچی کو آصف, اس بچی کی لاش غائب کر دی. یہ 10 اگست کو اس کے والد نے رپورٹ درج کرائی تھی وہاں پر مقامی تھانے میں, 10 اگست کو. گزشتہ رات کو, آج آصف کیا ڈیٹ بن جاتی ہے, آج ڈیٹ بن جاتی ہے 25 اگست. 25 اگست بن گئی نا, تو اندازہ کر لیں کہ 15 دن کے بعد اس بچی کی لاش ملی. اور لاش کہاں سے ملی آصف؟ یونیورسٹی روڈ پہ ایک ویران علاقہ ہے, وہاں پر ایک کنواں ہے آصف, اس میں بچی کی لاش پھینک دی انہوں نے. مقصد کیا تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد کیا تھا, کہ نہ لاش برآمد ہوگی, نہ ہم پر جرم ثابت ہوگا, اور نہ کوئی قانونی کارروائی, ہم تو بیل سے باہر نکل جائیں گے. یہ تھا آصف. آیت نور اس بچی کا نام ہے, بڑی معصوم بچی ہے. اس پہ کیا کہیں یار, یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب کیا بندے پکڑ لیے گئے ہوئے ہیں؟ اور جی آصف, بندے پکڑ لیے گئے ہیں. گنڈا پور ہیں وہاں کے ڈی پی او, انہوں نے آج تفصیلات بھی کوئی بیان کی ہیں کہ کیا ہوا. اور ویری سیڈ یار آصف, مجھ سے فردر بات نہیں ہو پا رہی, تکلیف دہ. اس بچی کے والد کا جو بیان ہے نا, میں نے دیکھا تو میں ہل کے رہ گیا. ماں گھروں میں کام کرتی ہے, اور ماں اس بچی کا اگلا کوئی بہن بھائی بھی آنے والا ہے, اور آپ سوچیں نا دونوں ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی. ویری سیڈ. اس حوالے سے قانون سازی بھی کر لی گئی, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک میسیج میں جو ہے وہ میسیج نہیں گیا اس کے حوالے سے, وہ سخت میسیج. آپ کو یاد ہے نا, وہ لاہور سے جب پہلی یہ بچی اغوا ہوئی تھی اور وہ باڈی ملی تھی, تو ایک مطالبہ آیا تھا کہ پبلکلی سزائیں دی جائیں. تو شاید لوگوں کے اندر اس حوالے سے پھر اسی بچی کے نام سے ہم نے قانون سازی بھی دیکھی ہوئی. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ یہ واقعات جو ہیں رپورٹ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس پورے سماج کے ہمارے جو ماہرین عمرانیات ہیں, ان کو بیٹھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے ہینیس کرائم کے لیے ایک تو اس کے عوامل کیا ہیں, اور پھر اس کا ڈیٹرنس پیدا کیا جائے تاکہ لوگ اس چیز سے ڈریں. تو اس ڈیٹرنس کے لیے کیا طریقے ہونے چاہیے؟ اگر ہم ایک طرف انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, تو دوسری طرف یہ جو ہینیس کرائم ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا طریقہ کرنا ہوگا. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے ہمارے لا انفورسنگ کے لیے بھی, ہمارے قانون جو لا میکرز ہیں ان کے لیے بھی, اور ہمارے جو میں نے کہا کہ ماہرین عمرانیات ہیں ان کے لیے بھی, کہ وہ اس سارے معاملے کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور اس کے اوپر کچھ ایسی لیجسلیشن ہو, اس کے اوپر کچھ ایسے
ایک سوشل کنٹریکٹ کی جو ہے اتنا سخت ہو اس کے اندر کہ کم از کم کچھ کرائم کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈریں. بالکل ٹھیک اور یہ انہی میں سے ایک کرائم. بالکل ٹھیک بات. آصف یہی آج ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshow777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.